अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और शामी साहब से आज हमने जो गुफ्तगू करनी है उसके मौज़ूआत पर एक नज़र डाल लेते हैं। कराची ऑपरेशन का अगला मरहला और भी शदीद होगा, वजीर दाखिला का असेंबली में बयान। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा इल्जाम लगाने वाले को भी सजाए मौत दी जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तजवीज़। कौंसिल का तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ निस्वां कानून पर भी एतराज़। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर तो होगी, लेकिन सदर बाराक ओबामा से मुलाकात नहीं होगी। मनमोहन सिंह भी टाल मटोल कर रहे हैं। शामी साहब, आप कराची में हैं और इस्लामाबाद से खबर आ रही है, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मज़ीद मरहला शदीद होगा और आज ही ज़फ़र बलोच की तदफीन है वहाँ पर, आज ही तदफीन हुई। तो शामी साहब, ये दोनों वाक़यात यानी वज़ीर आला की माफ़ कीजिएगा, वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट में और ज़फ़र बलोच की तदफीन में कोई ताल्लुक़ तो नज़र नहीं आ रहा कराची में, कोई इस पर तो नहीं बात हो रही? नहीं, ज़फ़र बलोच की तो तदफीन हो गई जी। वो जो पीपल्स अमन कमेटी है सो कॉल्ड, उसका वो एक सियासी चेहरा थे, या ये कह लीजिए मीडिया का चेहरा थे। मीडिया में वो डिफेंड करते थे, अपना नुक्ता नज़र पेश करते थे। और पीपल्स अमन कमेटी जो कलअदम है वैसे, और पाकिस्तान में बड़ा ये अजब लतीफ़ा है कि जो जितनी तंजीमें कलअदम हैं यानी बैंड हैं, उनके लोग भी कलअदम का तखल्लुस लगा के काम करते रहते हैं। वो सारे काम करते हैं जो कलअदम ना होने वाली तंजीमें करती हैं, वो कलअदम तंजीमें भी करती हैं। तो जो पीपल्स अमन कमेटी जो है इसके जो सरबराह हैं क्या उज़ैर बलोच जी, वो तो बैरून मुल्क जा चुके बिल्कुल, और ज़फ़र बलोच जो हैं इन पर हमला हुआ और ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इनके हमले के बारे में बड़ी मुतज़ाद क़यास आराइयाँ हैं। लोगों का कहना है कि जहाँ इन पर हमला हुआ वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी जो पीपल्स अमन कमेटी का मुखालिफ हो, ठीक, क्योंकि वो ख़ास एक बलोच एरिया है और बिल्कुल बदंजो चौक जो है वो एक दिल है लियारी का, और वहाँ को आउटसाइडर का जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए एक बात ये कही जा रही है कि ये इंटरनल रिफ्ट थी इन लोगों की, उसका ये नतीजा है। बल्कि हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं रेहान, वो तो ये कह रहे थे कि शायद ये भी शुबा पाया जाता था बाज़ लोगों में कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें बाज़ जगहों की और बाज़ अफराद की निशानदही जो है वो ज़फ़र बलोच कर रहे थे, यानी ये शुबा था उनके मुखालफिन को। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है, दूसरी वजह सियासी हो सकती है, उनके सियासी मुखालफिन भी पीपल्स अमन कमेटी के मौजूद हैं, और दूसरे भी कई किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन बहरहाल उनकी हलाकत ने एक इर्ताश पैदा किया है कराची में, और जो गवर्नर हाउस को और वज़ीर आला हाउस को जाने वाले रास्ते थे वो बंद थे, उन पर कंटेनर लगे हुए थे, और लियारी में कुछ न कुछ शोर गोगा रहा आज जी। बहरहाल अब ये जो मसला है इसकी तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। आम तौर पर जो लोग ये गैंग वार्स में मुब्तला पाए जाते हैं उनमें से बहुत कम हैं जो सुकून का सांस ले सकते हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनको भी मोटरसाइकिल सवार जो निशानाबाज थे उन्होंने निशाना बनाया और पिस्तौल से मेरा ख्याल उन पर फायर किया गया, गोया बड़ा करीब आकर, और ये भी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे।
اور ان کا کوئی سنا ہے کہ ان کا جو گن مین تھا یا محافظ تھا وہ بھی موٹر سائیکل پر ہوگا. تو وہ تو ایک لحاظ سے اپنے صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ان کو قریب سے نشانہ بنایا گیا. اور یہ جو گینگ وارز ہیں ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو لوگ ملوث ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں ولنگلی یا ان ولنگلی, وہ پھر اس کے بعد ان کی زندگی ہر وقت جو ہے وہ خطرے میں رہتی ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی ریاکشن نہیں آیا؟ بہت پیپلز پارٹی سے تو ان کا تعلق تھا, یہ اس کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے, اس کے سیکرٹری جنرل رہے, پھر وہاں کونسلر بھی رہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ چکے تھے اور پیپلز امن کمیٹی میں جا چکے تھے. اور پیپلز امن کمیٹی ایک ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی کے حلق کی ہڈی بن گئی تھی, نہ باہر نکل رہی تھی نہ اندر جا رہی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی اس کو اون نہیں کر رہی تھی اور ڈس اون بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو بہرحال جو بھی ہوا وہاں ایک افسوسناک فعل ہے, کسی کا بھی قتل ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے اوپر آپ اطمینان کا اظہار کریں یا مسرت کا اظہار کریں, افسوسناک واقعہ ہے. لیکن کراچی میں اب یہ جو مختلف گروہوں کی کشمکش ہے وہ مزید بڑھے گی, اور کئی حضرات یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں کراچی میں مزید یعنی ٹارگٹ کلنگز ہو سکتی ہیں اور آئندہ چند روز میں مزید لوگ نشانہ بن سکتے ہیں. جی تو جہاں تک بات کی آپ نے چودھری نثار علی صاحب کی, تو نثار علی صاحب تو بالکل اب اس وقت کمر بستہ نظر آتے ہیں. اور آج جب میں کراچی آیا ہوں اور مختلف لوگوں سے ملا ہوں تو قدرے میں نے دیکھا کہ سکون کا سانس یہاں لیا جا رہا ہے. اچھا. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, اور جو پولیس آفیسر لگائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ چن چن کر دیانتدار افراد جو ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے. جیسے پہلے چن چن کر بددیانت لوگ جو تھے وہ لگائے جاتے تھے مختلف سرکاری محکموں میں اور پولیس میں, اسی طریقے سے اب چن چن کر دیانتدار لوگ جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. اس کا کریڈٹ وفاقی حکومت بھی لے سکتی ہے اور صوبائی حکومت کو بھی دینا چاہیے. تو کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ چلیے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہ سمجھیں. تو سپریم کورٹ کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ کراچی بدامنی کیس کی آج سماعت تھی اور چیف جسٹس نے یعنی کچھ قدر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ کچھ کارروائی ہونی شروع ہوئی ہے. اور ہمارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آج پہلے کی طرح سرزنش نہیں ہو رہی تھی لوگوں کی, بلکہ ان کے کان نہیں کھینچے جا رہے تھے, بلکہ تھوڑی سی سپریم کورٹ کی طرف سے تھپکی دی جا رہی تھی, پیٹ ٹھوکی جا رہی تھی. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر کرفیو لگا کر بھی اسلحہ اکٹھا کرنا پڑے اور اسلحے کی تلاشی لینی پڑے اس سے بھی گریز نہ کیا جائے. ویسے شامی صاحب یہ انتظامی نوعیت کا مشورہ نہیں ہے؟ یہ انتظامی نوعیت ہو یا عدالتی نوعیت ہو یا آئینی نوعیت ہو, یہ تو پانی سر سے اونچا ہو چلا. جمہوریت تو وہاں ہوتی ہے نا بھائی جہاں جان کی حفاظت ہو. جب جان کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ رائے کو کہاں لے کے پھریں گے, اپنے ووٹ کو کہاں لے کے پھریں گے. تو ہم ان ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ اسرٹ کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا اور کسٹم والوں سے پوچھا کبھی اسلحہ جو ہے کہاں سے آ رہا ہے, تو آئیں بائیں شاید جواب ملا. تو چیف جسٹس نے کہا بھائی یہ تو دنیا جہان سے, اسرائیل سے نیٹو کا اسلحہ یہاں آ رہا ہے, امریکہ سے اسلحہ یہاں آ رہا ہے, اسرائیل سے اسلحہ یہاں آ رہا ہے, انڈیا سے اسلحہ یہاں آ رہا ہے. مطلب مختلف جگہوں پر مختلف گروپ جو ہیں وہ کراچی کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں اسلحہ آ رہا ہے. کراچی کو ایک بارود خانہ بنا دیا گیا ہے جو کسی وقت بھی پھٹتا چلا جائے گا. تو اس لیے اب یہ معاملہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو آپریشن شروع ہوا ہے جس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہے پیپلز پارٹی کی بھی, ایم کیو ایم کی بھی, عدالت کی بھی, تو اس لیے اب تو پھر یہ ایک موقع ایسا ہے کہ دوبارہ شاید کبھی ہاتھ نہ آئے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک آدھ دن کی کہانی نہیں ہے, یہ مسلسل یہ کام کرنا ہوگا, ایک نگہداشت رکھنی ہوگی, پولیس کو اپنا کام کرنا ہوگا. دیکھیں ابھی صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پولیس جو ہے پاکستان کے ہر صوبے میں
اس کو ایک اٹونومس باڈی کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. شامی جیسے افواج پاکستان صاحب کو یہاں ڈیل کیا جاتا ہے. ایک بریک کا وقت آ گیا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کراچی آپریشن کے حوالے سے اور شامی صاحب بھی کراچی میں ہیں. تو شامی صاحب اس وقت جو مجموعی طور پر ماحول نظر آ رہا ہے کراچی میں, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک اطمینان ہے آپریشن پہ, تو گویا جب اگلا مرحلہ شدید ہوگا تو اس پر بھی اطمینان ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں, اطمینان میں اضافہ ہوگا. اچھا. اور لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ لاوارث نہیں ہیں اور کوئی ان کی بھی سن رہا ہے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے. یہ ایک بڑی فضا میں تبدیلی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری فضا جو ہے یکسر تبدیل ہو گئی ہے, لیکن تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے. اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پولیس جو ہے, پولیس کو ہمارے ہاں کے اہل سیاست نے اپنی لونڈی بنا کے رکھتی ہے. جب تک اسے انتظامیہ سے آزاد نہیں کرایا جائے گا, آپ یہ سسٹینیبل ایفرٹ نہیں کر سکیں گے کرمنلز کے خلاف. کیونکہ جہاں ایس ایچ او جو ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس سے مقرر ہوتے ہوں, جہاں بار بار ایک ایک بات پر آئی جی اور ڈی آئی جی بدلے جاتے ہوں, اور یہ میں ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا, ہر صوبے میں یہی حال ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. بحیثیت مجموعی ہمیں فوج کو جس طرح ہم نے ایک خود مختاری دی ہوئی ہے, اسی جس طرح عدلیہ کو ایک خود مختاری دی ہوئی ہے, اسی طریقے سے پولیس کو خود مختاری دینا ہوگی. اور دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں جو پولیس ہے وہ ایک ادارے کے طور پر کام کرتی ہے, ایک باندی کے طور پر, ایک لونڈی کے طور پر کام نہیں کرتی. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. اگر ہم نے پاکستان میں امن و امان کو قائم رکھنا ہے تو پھر پولیس کو یہ جو ہمارا سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اندر اس کی حیثیت جو ہے اس کو مستحکم بنانا ہوگا. جی شامی صاحب, آج ایک اور خبر بھی ہے اور وہ خبر ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے. اسلامی نظریاتی کونسل میں قوانین پر ایک نظر ثانی کا سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے تو ناموس رسالت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. دیکھیے, جو توہین رسالت کا قانون ہے نا, ہمارے ہاں اس کی سزا موت ہے. جی. یہ بر صغیر میں پہلے تو اس جرم کی کوئی سزا نہیں تھی. کوئی دنیا میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ توہین رسالت بھی ہو سکتی ہے. لیکن انگریزوں کے دور میں جب ایک دو وارداتیں ہوئیں اور جو واردات کرنے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا, تو پھر اس طرف توجہ ہوئی کہ قانون ہونا چاہیے, اس میں سزا مقرر ہونی چاہیے. تو قانون بنا اور سزا جو تھی کوئی 2.5-3 سال قید تھی, اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ قانون اسی طرح سے چلتا رہا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کیونکہ یہ بات تصور سے بالا تھی کہ کوئی شخص جو ہے مسلمان معاشرے میں توہین رسالت کا ارتکاب کر سکتا ہے اور اس کے بعد بچ کر جا سکتا ہے. کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو توہین رسالت کرنے والا ہے وہ جہنمی ہے, اس کو جہنم رسید کرنا ہر شخص پر لازم ہے. تو اب یہ اس کو روکنے کے لیے کہ بھئی سزا مقرر کر دی جائے زیادہ تاکہ لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اس کی عمر قید سزا مقرر کی گئی. پھر اس کو چیلنج کر دیا گیا شرعی عدالت میں. ہمارے اسماعیل قریشی صاحب بڑے معروف وکیل تھے, آج کل صاحب فراش ہیں, میرا خیال بیچارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے موت, اور عمر قید کی سزا نہیں ہے اس کی. وفاقی شرعی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس کے بعد پھر قانون میں تبدیلی کی گئی اور موت کی سزا مقرر کر دی گئی. تو توقع یہ تھی کہ قانون میں اس تبدیلی کے بعد اب اگر کوئی ایسا مرتکب ہوگا اس گناہ کا تو اور جرم کا, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور کوئی شخص جو ہے خود اس سے نپٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. جی. اور اس توقع کے ساتھ اس قانون میں تبدیلی کی گئی تھی, لیکن عملاً یہ ہوا کہ ہم نے اس قانون کو بھی بالکل اس طریقے سے استعمال کیا
اور بہت سے عناصر نے اپنی اپنی نیرو انٹرپریٹیشنز کے لیے اس کو استعمال کیا اور پے در پے واقعات ایسے ہونے لگے. ایک تو غیر مسلم ہیں. اب غیر مسلم جو ہیں, جو اقلیتیں ہیں, وہ تو دیکھیے اسلام کو مانتی ہی نہیں ہے جی, ان کا تو اپنے مذہب پر اعتبار ہے. اب جو عیسائی ہیں یا مسیحی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, جو ہندو ہیں وہ اپنے پیروکار ہیں رام چندر جی کے یا اپنے دوسرے دیوتاؤں کے, سکھ جو ہیں بابا گرو نانک کے پیروکار ہیں. تو ہم اسلام کو جب وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک سچا دین, ان کے نزدیک ان کے اپنے اپنے دین سچے ہیں, تو ہم تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک. تو ان کے وہ جب تھوڑے سے بھی غیر محتاط طریقے سے تنقید کریں گے ہمارے کسی معاملے پر, تو ہم اس پہ توہین رسالت کا ارتکاب جو ہے سمجھیں گے کہ ہو گیا. ایک تو یہ پرابلم پیدا ہو گئی. دوسری پرابلم یہ پیدا ہو گئی کہ ہمارے خود مسلمانوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو یعنی یہ کہتے تانے دیتے رہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, استغفر اللہ. یعنی ہمارے ہاں تو نور بشر کے جھگڑے چل رہے ہیں. بالکل. یعنی کوئی ایک فرقہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں تھے, وہ نور تھے. دوسرا کہتا ہے نہیں وہ بشر تھے, اسی لیے ہمارے لیے مثال بن گئے ہیں. ویسے تو اس مسئلے کو مولانا روم نے اس طرح حل کیا ہے. انہوں نے کہا لوہے کا گولا جو ہے اگر آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ پھر جب سرخ ہو جائے اس کو آپ نکالیں, اسے آپ کیا کہیں گے؟ آگ کہیں گے یا لوہا کہیں گے؟ واہ. اسی طریقے سے انہوں نے یہ نور بشر کا جھگڑا طے کیا کہ دیکھیں صفات کے اعتبار سے تو نور ہیں اور اپنے اصل کے اعتبار سے بشر ہیں. تو یہ بحثیں ہیں ہمارے یہاں چلتی. تو یہ مسلمان فرقے بھی ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ قانون جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کیا گیا, یہ غیر مسلموں کے خلاف بھی استعمال کیا گیا, اور پوری دنیا میں اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا. اور اس میں یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس کے نفاذ سے پہلے یا اس کے پرچہ درج کرنے سے پہلے کوئی احتیاط برتنی چاہیے. اور ایک بات اور عرض کروں کہ اس کے قانون نافذ ہونے کے باوجود ہمارے بہت سے بھائی بند جو ہے انہوں نے قانون کی پرواہی نہیں کی, اسے قانون ہاتھ میں لے لیا, اور جب کسی کے خلاف الزام لگ گیا تو اس بیچارے کا جینا دوبر ہو گیا, اور خود کئی جگہ تو حملے کر کے لوگوں کو مار ڈالا گیا. بالکل. اب یہ مطالبہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کی بھی کوئی خبر لی جانی چاہیے تاکہ اس کے لیے سزا مقرر ہو, تاکہ یہ ایک ڈیٹرنٹ کا کام دے. کوئی شخص کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لے. تو یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ سفارش کی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا کسی پر توہین رسالت کا تو وہ بھی موت کی سزا کا مستحق سمجھا جائے گا. لیکن شامی صاحب پھر عملی طور پہ یہ قانون جو ہے عملی طور پہ پھر یہ قانون تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا, یعنی عملی طور پہ تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی, کیونکہ ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اس بات کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے اور عدالت میں جا کے اس کے مطابق کچھ اور ہو جائے تو میں ہی پھنس جاؤں. دیکھیے اگر کوئی شخص جھوٹا الزام لگاتا ہے کسی پر توہین رسالت کا تو وہ خود توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اس کی سزا بھی موت ہونی چاہیے. بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شامی صاحب یہاں ذرا بریک لے لیتے ہیں. شامی صاحب بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد اس مسئلے پہ مزید گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے. شامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اب جو اس کا دوسرا پہلو ہے, ایک تو فنڈامنٹلی پاکستانی معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا, اور یہ قانون جو ہے اگر جو کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. جی نہیں ملنی چاہیے. دیکھیے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی تصور نہیں ہم کرتے تھے, کجا اس کے کہ جہاں جناب روز مقدمے درج ہو رہے ہیں, طرح طرح کے مقدمے درج ہو رہے ہیں. تو جو شخص یہ الزام لگائے اسے 100 بار غور کرنا چاہیے, قانون دانوں سے پوچھنا چاہیے, علماء سے مشورہ کرنا چاہیے اس بات کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہاں تو قرآن کے حافظ ہیں, ان کو مار ڈالا لوگوں نے توہین رسالت کا مجرم قرار دے کے.
تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس پر 100 دفعہ غور ہو، 1000 دفعہ غور ہو، 1,00,000 دفعہ غور ہو، کیونکہ توہین رسالت کا الزام لگانا اور جھوٹا الزام لگا دینا یا غیر محتاط الزام لگا دینا یا کسی بات کو اس طرح کھینچ تان کر توہین رسالت بنانے کی کوشش کرنا، یہ سارے جرائم ہیں اور یہ توہین رسالت کا ارتکاب ہے بذات خود. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے یہ بڑی توجہ کی مستحق ہے. اس پہ ہمارے اہل علم کو اور علماء کو اور اہل دانش کو بحث کرنی چاہیے، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو ابھی پیش ہوگی یہ، پھر قانون بنے گا. تو شامل صاحب حقوق نسواں کونسل کی سفارش ہے نا، حقوق نسواں کا جو بل ہے اس پر بھی تو بات کی ہے، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جو قانون ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ حقوق نسواں کا جو بل ہے اس میں ایک بنیادی بات ہے، یہ جو حدود آرڈیننس ہمارا آیا تھا نا، جی جی، اس میں یہ جو ہمارا تصور ہے نا، ہماری جو قدریں ہیں اور ہمارا جو دین ہے اس میں بد اخلاقی جرم ہے، خواہ وہ زبردستی ہو خواہ وہ بالرضا ہو، رضامندی سے ہو. جی زبردستی میں مجرم ایک ہوتا ہے اور رضامندی سے مجرم 2 ہوتے ہیں، تو وہاں عورت جو ہے وہ بھی شریک جرم ہو جاتی ہے. اس لیے جو حدود آرڈیننس ہے اس نے اڈلٹری کو بھی قابل تعزیر قابل سزا قرار دے دیا تھا، جبکہ جو مغرب کا قانون ہے جو پہلے پاکستان میں رائج تھا اس میں جب باہمی رضامندی سے بد اخلاقی کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وہ کوئی جرم نہیں بنتا. اور ہمارے ہاں کے جو مغرب کو پسند کرنے والے عناصر ہیں اور ہمارے ہاں کی بڑی اپر کلاس جو ہے جو وہ اس کو بڑی ناگواری ہو رہی تھی اس بات پر، اور اس کی ناگواری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ جو یعنی سہیلیاں بنائی گئی تھیں، بڑے بڑے فوجی افسر اور جرنیل جو تھے وہ سہیلیاں بناتے تھے، وہ سہیلیاں میسوں میں آتی تھیں، وہ سرکاری اداروں میں آتی تھی، ان کی بڑی یعنی کہ کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. جی اور کیا نام میں آپ کو یہ جو داشتائیں رکھنے کا رواج تھا وہ بھی کوئی جرم نہیں تھا. اب یہ حدود آرڈیننس نے آ کے جب اس کو جرم قرار دیا تو یہ ذرا ہمارے دوستوں کو یہ بات کھل رہی تھی، تو پرویز مشرف صاحب نے اس میں کچھ ایسی کھینچ تان کے کوئی ایسی تشریحات کی، کوئی ایسی ترمیمات کی، اور اس پہ آپ کو یاد ہے کہ پورے مغرب سے بھی ان کی پیٹھ ٹھونکی گئی. ہمارے ہاں میڈیا کے کئی لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑی کمپینیں چلائیں. اب یہ جو تصور ہے یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے، ہم بد اخلاقی کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک بات صرف باریک یہ ہے کہ بالرضا جو ہوتی ہے نا بد اخلاقی، اس کو ثابت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. جی اور یہ کیونکہ یہ مکمکا ہوتا ہے، جیسے اب رشوت دیتے ہیں اور پولیس سے مکمکا کر لیتے ہیں، کسٹم والوں سے کر لیتے ہیں، تو اس پر گواہ ڈھونڈنا اور اس کو پکڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو سہولت فراہم کی تھی پرویز مشرف نے اپنے ہم خیال عناصر کو، وہ اب اسلامی نظریاتی کونسل سے واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن شامی صاحب پھر پولیس کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ آئے گا، شامی صاحب پھر پولیس کیا کرے گی؟ پولیس نکاح نامے پوچھے گی لوگوں سے، علیحدہ علیحدہ کر کے انٹرویو کیا کرے گی؟ جی دیکھیے نہیں، پولیس تو اس کی پابند نہیں، پولیس تو اب بھی سارا کچھ کر سکتی ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو بد اخلاقی ہے نا، ہمارے ہاں اس کے تذکرے کو بھی غلط قرار دیا گیا ہے. اور یہ اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا، اس پر بھی حد جاری ہوتی ہے، جسے حد قذف کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کی حد، اس کو بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں. جی تو یہ جو سزا ہے نا، مطلب ہمارے ہاں بد اخلاقی کا چرچا کرنا، لوگوں پہ الزامات لگانا، ان کی ٹو میں رہنا، ان کے گھروں میں جھانکنا، ان کے چھاپے مارنا، یہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں جو لوگوں کی نجی زندگی ہے اس میں بہت کوئی کھوج کریت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی یہ بھی اپنی ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بد اخلاقی جو ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ جرم ہے، لیکن گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے.
بالکل. مگر ایک بات آپ دیکھیں نا کہ گناہ جو ہے نا ہر گناہ جرم نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا نا, اور اللہ میاں کے بھی کچھ گناہ گاروں کو سزا دینی ہے نا. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لیکن بڑا دیکھیں ہم ہماری پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا تو کس طرح اس کو ڈیل کرتی ہے, دیکھیں گے. شاہ صاحب, ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں امریکہ UNO کے اجلاس میں نہیں, مگر یہ اچھا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں, آپ ذرا دیکھیے, آپ فوراً امریکہ روانہ ہو گئے. اچھا, کچھ ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں بھی کچھ بات کی ہے جی, اسلامی نظریاتی کونسل نے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے بد اخلاقی کا سراغ نہ لگانا جو ہے اس میں بنیادی شہادت نہیں ہوگی. یہ اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بد اخلاقی کا پتہ تو لگایا جا سکتا ہے, لیکن یہ بالرضا ہوئی ہے یا بالجبر ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. بالکل, اس میں اس بات کا تو وزن ہے. اور اس میں دیکھیے, اس میں تعزیر میں تو ہم کوئی سزا بھی دے سکتے ہیں, مگر ڈی این اے کی جو شہادت ہے اس کو ایک بنیادی اہمیت اکثر مقدمات میں حاصل ہوتی ہے اور وہ حاصل ہونی چاہیے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ جج کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے. بالکل. تو بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بھی رائے ہے اس پر دوسرے اہل علم بھی گفتگو کریں گے اور پھر پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آئے گی, تو پھر کوئی فیصلہ جو ہوگا قانون بنے گا. تو سب لوگوں کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. جی, تو شامی صاحب آئیے امریکہ چلیں. جی, امریکہ ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں, صدر اوباما سے ملاقات نہیں ہوگی, منموہن سنگھ سے کوششیں کر رہے ہیں اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں, اچھا کریں گے, اچھا نہیں کریں گے, اور زیادہ امکانات یہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے. تو شامی صاحب, یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیبیکل نہیں آ گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ ذرا یہ اپنے آپ کو درست کر لیجئے کہ وزیر اعظم امریکہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو اسے دورہ امریکہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صدر اوباما ایک ریسپشن دیں گے, میرا خیال جو ڈیلیگیشن آئے ہوں گے ان کے سربراہان کو, تو اس میں وزیر اعظم بھی موجود ہوں گے اور ان سے بھی ان کا مصافحہ ہو جائے گا, اور 2-4 منٹ کی اگر گفتگو مناسب تو وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک. ان کی خصوصی ملاقات صدر اوباما سے نہیں ہو رہی, یہ خبر آئی ہے. جی. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو دورہ امریکہ کی دعوت ہے. اچھا. اور وہ آئندہ چند ہفتوں میں یہی امریکہ کا باقاعدہ دورہ کریں گے. ٹھیک. تو جب باقاعدہ دورہ کریں گے تو اوباما صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور گفتگو بھی ہو جائے گی. ٹھیک. تو اقوام متحدہ کے دورے کے دوران اوباما سے ملاقات اگر نہ بھی ہوئی تو اس میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا, کو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن شامی صاحب, جو حالات ہیں, اگر وزیر اعظم نے جانا ہے نہیں تو 2013 میں ہی تو جانا ہے وزیر اعظم نے امریکہ. ٹھیک. تو 2014 اگر اوباما صاحب اور وزیر اعظم مل جائیں گے تو 2014 نہیں آئے گا کیا؟ نہیں, مطلب ان کے مسائل 2015 میں پہنچ جائیں گے ہم. جی نہیں, انہوں نے افغانستان چھوڑنا ہے, پاکستان بڑا پیوٹل رول پلے کر رہا ہے. ایک بات میں آپ کو ایک بات لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ 9/11 کے 1 سال بعد یہاں اخبار نویسوں کا ایک گروپ تھا, ان کو انوائٹ کیا گیا تھا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, میں بھی شامل تھا اس میں. تو ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی اور 9/11 کی جو اینیورسری تھی اس کی تقریبات میں بھی گئے. تو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ 9/11 ہوا ہے, جب اس سے پہلے کی بات یہ تھی, 1 دن 2 دن پہلے کی, کہ پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی بار بار. پرویز مشرف صاحب نے کیونکہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جانا تھا اور وہ مرے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے صدر جو ہیں امریکہ کے بش صاحب تھے اس وقت, ان سے کوئی مصافحہ ہو جائے, ان سے کوئی ملاقات ہو جائے, کوئی 2-4 منٹ کا ٹائم مل جائے. اور امریکنز جو تھے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ جرنیل تھے اور مائکلا لگایا تھا, ڈکٹیٹر سمجھے جاتے تھے. تو بش صاحب جو تھے ان سے ملاقات پر تیار نہیں تھے, آمادگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے, اور یہ کھینچا تانی جاری تھی پاکستانی سفارت خانے میں اور امریکی حکام میں. اچھا. کہ بیچ میں 9/11 ہو گیا. جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ مطلوب شخص جو تھا ملاقات کے لیے وہ جناب پرویز مشرف تھے.
پھر جناب بش صاحب جو ہیں ہمارے جا رہے تھے کہ پرویز مشرف سے ملاقات ہو اور کیسی ہو اور کس طرح ہو. جی تو یہ امریکہ کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہماری اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر اوباما صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوگی بعد میں ہو جائے گی تو بعد میں صحیح. اور منموہن سنگھ جو ہیں شاہ صاحب بریک لے لیتے ہیں, ان کا بیچارہ ہے. شاہ صاحب بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر جو ہے ہم منموہن سنگھ کے حوالے سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کا دورہ اقوام متحدہ جہاں انہوں نے تقریر کرنی ہے, امریکہ جانا ہے, لیکن اس کو ہم اقوام متحدہ جانا کہیں گے. شامی صاحب تو منموہن سنگھ سے بھی تو بات نہیں ہو رہی نا کہ ٹینشن ہے دونوں طرف ہمارے درمیان. دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ منموہن سنگھ کا دل تو کر رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے, لیکن وہاں بھی کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کی جو اپوزیشن ہے اس کا بھی بڑا پریشر ہے, اس لیے بیچارے جو کچھ کسمسا رہے ہیں, منا رہے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی فیس سیونگ ان کو دے دے جس کو جواز بنا کر وہ ان کو مل سکے. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے. اگر ہو جائے تو اچھا ہوگا اور نہیں ہو جائے تو پھر نہ صحیح. لیکن ہمارے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے شامی صاحب. لیکن ایک بات ہے نا, جب امریکہ سے کو ملاقات امریکہ اور بھارت کے درمیان جو ہم تھوڑی سی تناؤ ہے, تناؤ کی کیفیت ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی ہماری, تو اس صورت میں پاکستان کا ڈالر بھی جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نیچے جا رہا ہے. پاکستان کو کوئی نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آ رہی. یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان سے جو کچھ لوگوں نے مال خریدنا تھا ڈیفنس اورینٹڈ اکوپمنٹ وہ بھی نہیں خرید رہے امریکن پریشر پہ. تو یہ ملاقات اگر صدر اوباما سے ہو جاتی تو بہت سارے مسائل ہمارے حل نہ ہو جاتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس وقت کوئی خاص تناؤ نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ اس نے پروگرام اپروو کر لیا ہے اور آپ کو اس سے پیسے جو ہیں وہ ملیں گے اور آپ کی جو ڈالر کی پوزیشن جو ہے اس ڈالر کے مقابلے میں روپے کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. تو اگر امریکہ سے پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ ایک معمول کے مطابق چل رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی اس وقت کے بہت کہیں کہ آپ کوئی جھگڑا پیدا ہو چکا ہے, کوئی تنازع موجود ہے یا کوئی تناؤ ہو چکا ہے. ایک بات تو یہ مد نظر رکھ لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ جو ہیں جتنا پاکستان کی ضرورت ہے کہ انڈیا سے تعلقات اس کے اچھے رہیں, اتنا انڈیا کی بھی ضرورت ہے کہ اس سے پاکستان کے تعلقات اچھے رہیں. تو کوئی یہ پاکستان کی یک طرفہ ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سینٹرل ایشیا تک, افغانستان تک انڈیا جو ہے اس کی رسائی ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو ٹھیک ہے, ہم بھی نہیں ملنا چاہتے, تم روٹے ہم چوٹے. اور اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور دیکھیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ کوئی آرمز ڈیلز کا تعلق ہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کوئی ٹینک خرید رہا تھا کہ نہیں خرید گا. اب مجھے تو کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ابھی تک ان خبروں کی, لیکن اگر ایسا ہوا تو اس میں کوئی بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہے اس کے اندر بھی تو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے نا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اپنے بھی کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے اب یہ ملاقات ہو جائے گی اگر اوباما صاحب سے تو پتہ نہیں کیا ہمارے اوپر بارش ہو جائے گی. ڈالر جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا ہے اور ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے جب قسط دینی ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کے مسائل کیا ہیں. تو یہ ہمیں ایک بہت سے معاملات جو ہیں, ٹیررزم کا معاملہ ہے اس سے نبٹنا ہے. یہاں تو اپنے لوکلز جو ہیں پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. بجلی یہاں نہیں ہے, گیس یہاں نہیں ہے, تو انویسٹمنٹ کیسے باہر سے کیا آ جائے گی. تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو مشکل صورتحال ہے. ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر کوئی کام کریں گے, سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ بہتر نکلتا چلا جائے گا. لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ کام نہیں ہو رہا, کام تو ہو رہا. دیکھیے کراچی میں دیکھیے جو آپریشن ہو رہا ہے یا جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے جو طالبان کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک انٹرنل امن کے لیے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری بھی ہوگی. اور بجلی کا معاملہ وہاں بھی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. تو ایفرٹ تو ہو رہی ہے,
لیکن نتیجہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں نکل سکتا. ہم مشکلات تو ہیں, ہم مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے, ان کو زیر کرنا ہے. تو شام صاحب اب ذرا چلیں سوالات کی طرف. اجاز وڑائچ صاحب ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ فیصل آباد سے. جی السلام علیکم اجاز صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ان سے اجاز صاحب نے کروایا, آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو چار چاند شامی صاحب لگا رہے ہیں. شامی صاحب میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو کاشگر گوادر موٹر وے جو اس کے حوالے سے ہے, دوسرا انرجی کے بحران جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا انرجی پارک قائم کر رہے ہیں بلوچستان میں, یہاں پہ سولر انرجی کا پیدا کر رہے ہیں تھر میں. میرا سوال یہ ہے کہ جب پورے پنجاب میں کافی دھوپ ہے تو آپ ڈومیسٹک جو یوزر ہیں ان کو سبسیڈائز ریٹ پہ سولر پینل دیں. اتنی لمبی لائنیں جو نیشنل ٹرانسمیشن لائن لاسز اس سے بچا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. جی اجاز صاحب آپ کا سوال آ گیا. دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف سولر سے آپ اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتے, اور سولر انرجی تو بمشکل ہم 1000 میگا واٹ جو ہے پیدا کر پائیں گے, اور یہ ابھی بہت سے تجربے اس میں ہو رہے ہیں. اور یہ سولر جو پینلز ہیں ان کو جتنا سستا کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے, اور لیزنگ کی جو سہولت میسر ہو سکتی ہے وہ بھی کی جانی چاہیے. لیکن پھر آپ یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیے ٹیوب ویلوں کو کہہ رہے ہیں کہ سولر پر لے آئیں, تو اس کے بعد یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر ٹیوب ویل سولر پہ آ جائیں گے تو وہ اتنا چلایا جائے گا, اتنا پانی نکالا جائے گا, ضائع ہوگا, زیر زمین پانی مزید کم ہو جائے گا. تو کئی مسئلے ہیں, لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی حل ایسا نہیں ہے جو ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں ہو جائے. اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے. اور جو موٹر وے ہے کاشغر سے لے کر گوادر تک, تو وہ بھی ایک آرزو ہے, ایک خواب ہے, اور خواب جو ہے دیکھنے میں کیا حرج ہے, اور خواب دیکھیں گے تو پھر تعبیر بھی ملے گی نا. تو خواب بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے رہنا چاہیے. شامی صاحب یہ اچھا ابھی یہ جو پہلے میری بات سن لیں. یہ دیکھیے یہ اختر رخسانہ ہسپتال ہے بیریہ ٹاؤن کا, اس کے ڈاکٹر قاسم بشیر صاحب ہیں جن کو ہم نے ایک دفعہ لائن پر بھی لیا تھا کہ وہاں جو برین ہیمریج جو ہے اس کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے اس ہسپتال میں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی خاص طور پہ امریکہ سے آئے ہیں, اور وہاں ایک مشین بھی خاص طور پہ امپورٹ کی ہے بیریہ ٹاؤن والوں نے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلا آپریشن کر دیا ہے برین اینجیوپلاسٹی, اچھا, اور سٹنٹ ڈالا ہے اس کے اوپر, سٹیننگ کی ہے اور اینجیوپلاسٹی کی ہے برین کی. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن ہے جو پاکستان میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جناب ان کو جزائے خیر دے. اور یہ جو لوگ ہیں برین ہیمریج جو ہے اس کے جو مریض ہیں وہ اس طرح متوجہ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر قاسم بشیر صاحب نے بڑی اطلاع دی ہے, بسط مسرت میرا خیال تھا کہ لوگوں تک پہنچا دی جائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور نہ صرف پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بلکہ آئندہ ہم آپ سے کل نہیں بلکہ منڈے کو ملیں گے. سوموار کے روز ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.